बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बैठक के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, सियासी बैठक के साथ आज हम मौजूद हैं ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर में और सूबाई हल्का PK 47 में हम मौजूद हैं, जो कि साबका PK 41 था। इस तरह अगर कौमी असम्बली की बात करें, यहाँ पर मौजूदा जो है ये NA 18 है और साबका NA 17 ये हल्का था। इसके साथ साथ इलेक्शन 2002 की अगर मैं बात करूँ और 2008 और 2013 में जो इलेक्शन हुए 15 साल तकरीबन राजा फैसल ज़मान साहब यहाँ पर मेंबर रहे इस हल्के से और वज़ीर भी रहे। इसके साथ साथ 2018 में जो गुज़श्ता इलेक्शन थे, इसमें अरशद अयूब खान साहब मेंबर और यहाँ ही से इसी हल्के से वो वज़ीर बने और दूसरी पोजीशन 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर राजा फैसल ज़मान साहब ने ली। इस तरह अगर हल्का PK 47 की हम आबादी की बात करें, तकरीबन 3,70,000 यहाँ की कुल आबादी है और इस तरह रजिस्टर्ड वोटर्स तकरीबन 2,30,000 हैं। तो इस हल्के ये वही हल्का है जहाँ पर राजा सिकंदर ज़मान मरहूम साहब का ताल्लुक भी इसी हल्के से है। तो इस आज की जो सियासी बैठक है इसमें हम मौजूद हैं हल्का PK 47 की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो मुतवक्को उम्मीदवारान हैं इस हल्के के वो हमारे साथ मौजूद है, जिनमें फैसल अवान साहब PK 47 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मुतवक्को, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ इफ्तिखार अब्बासी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी आज यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे भी बात होगी। इस तरह अगर PTI की यहाँ पर जो अरशद अयूब साहब है, लेकिन वो तो नहीं आ सके, उनकी जगह यहाँ पर PTI के सदर जो है तहसील खानपुर के मोहम्मद इरशाद खान वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात होगी। इस तरह यहाँ पर जो है ज़फ़र इकबाल साहब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उम्मीदवार है PK 47 के, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर इस इलाके की जो अवाम है वो हमारे साथ मौजूद है, तो मसाइल की भी बात होगी और यहाँ पर उम्मीदवारों से इनका मंशूर भी पूछेंगे, जिस तरह के गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पर मेंबरान जो थे उनकी क्या कारकर्दगी रही और जिस तरह 8 फरवरी 2024 को दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये जो कैंडिडेट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ये वही उम्मीदवारान हैं जो कि आगे इस हल्के की बागडोर संभालेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PK 47 जमात इस्लामी के उम्मीदवार फैसल अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब, इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो PK 47 पे जो है मैदान सज गया है, तो बताएं यहाँ पर जिस तरह के पहले यहाँ पर मेंबर यहाँ रहे सूबाई और वो जीतते रहे, तो आप यहाँ पर अभी तक मेरा ख्याल है जमात इस्लामी का यहाँ पर अभी तक मेंबर यहाँ से सूबाई मेंबर कोई भी नहीं गया, तो आने जो इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए क्या आप मंशूर बताएंगे और क्या वो ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं कि वो इस इलाके में पहले नहीं हुए, आप करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आज के महर सीमाब भाई का और आपकी पूरी टीम का इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ, जो आपने मेरे ख़्याल में डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में एक नई एक चीज़ मुतारफ़ करवाई है कि जहाँ ने एक आपने फोरम मुहैया किया है, जहाँ आपने हर पार्टी के कैंडिडेट को मदऊ किया है कि यहाँ आप आएँ और एक पब्लिक प्लेस पर अपना जो मंशूर है या जो आपके एरिया के जो मसाइल हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। फैसल अवान साहब, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे मशरान जो AVT खैबर नेटवर्क के जो हमारे मशरान हैं उनकी ये सोच है कि इससे पहले मैं कहता हूँ कि हज़ारा में, ये सिर्फ हरीपुर की बात नहीं है, पूरे हज़ारा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर हल्के में हमारे मुख्तलिफ़ टीमें जा रही हैं और सियासी शऊर बेदार करने के लिए, आवाम की दहलीज़ पे जाके उनके मसाइल उजागर करने के लिए मेंबरान से अपने जो मंशूर लेने के लिए ये हमारे मशरान की कावश है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? महर सीमाब भाई, मैं आपकी बात को आगे लेकर चलूँगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वाकई मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ जब कभी ऐसी कोई एग्जांपल दी जाती थी तो आम तौर पर जो हमारे यूरोपियन कंट्री है वहाँ की ये मिसाल दी जाती थी, और आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस को मज़ीद ज़्यादा एजुकेट करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप उठाया। सबसे पहले तो हम आपका इंतहाई ज़्यादा मशकूर है इस मामले पर। और दूसरा मामला आपने जो सवाल उठाया उसमें 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एक आपका ये मामला है कि आपने ये कहा है कि आप अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको भी बयान करें, और दूसरा मामला ये था कि हमारा जो सबका हमारे यहाँ से सूबाई असम्बली के मेंबरान रहे हैं इनकी कारकर्दगी या हमने क्या करना है, ये चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आऊँगा तो हमारी जमात का एक मैनिफेस्टो है, उसमें जो है ना रब की धरती पर हम रब का निज़ाम का लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर
اللہ کی غلامی کی طرف بلائیں. یہ ہمارا مین ہے جس کے اوپر, کیونکہ غزن صاحب بھی یہاں موجود ہے تو انشاءاللہ پورے پارٹی کے مینیفیسٹو کی طرف یہ آئیں گے. البتہ جو ممبران کا آپ نے کہا ہے اس کے لیے میں ضرور کہوں گا. مہر سیماب بھائی, ہمارا یہ پی کے 47 وہ بدقسمت ترین حلقہ ہے جہاں ہمارے ایک میں جو اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے جو امیدوار ہیں وہ یہاں سے 15 سال صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, جس میں منسٹریوں سے لے کر آل اوور کسی پر ایک فیملی پورا بیک گراؤنڈ ان کا چل رہا ہے. چیف منسٹر سے لے کر دوسری تک کوئی بھی انہوں نے نہیں ڈیزگنیٹ چھوڑے جو ان کو نہ ملے ہوں. جو ایک سروے ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی کولیشن گورنمنٹ تھی, تو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک رائے گئی تھی کہ اسمبلی کے اندر وہ حلقے جو انتہائی زیادہ پسماندے رہ گئے ہیں وہاں کوئی انارکی کی فضا نہ پیدا ہو, تو کم از کم اپنے بجٹ میں سے کچھ حصہ اس کے لیے مختص کریں تاکہ یہ لڑکے جو ایریے ہیں یہ کم از کم دوسرے ڈیولپمنٹل ایریے کے کم از کم برابر میں آ جائیں. مہر سیماب بھائی, میرا وہ بدقسمت حلقہ پی کے 47 جو کوہستان سے بھی زیادہ پسماندہ ترین نکلا ہے. پھر جب جا کر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں اس ایریے میں ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا پرائرٹی دی جائے, جو ٹوٹل بجٹ کا 20% ہے وہ یہاں خرچ کیا جائے تاکہ کم از کم یہ حلقہ بھی دوسرے حلقوں کے برابر سطح پر ڈیولپمنٹ میں آ جائے. اچھا, جہاں اوورآل مسائل کی بات کروں, مہر سیماب بھائی, ہمارا یہ جس ہم حلقے کو بدقسمت کرتے ہیں حقیقت میں یہ ان نااہل حکمرانوں کی بنیاد پر بدقسمت ہے. اگر اس کے جو ریونیو یہاں کا جنریٹ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہماری کے پی کے میں سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والی اتار انڈسٹریل اسٹیٹ اس میں ہے, ہمارا خانپور ڈیم اس میں ہے, ہمارا وزٹنگ پلیس کے لیے ہمارا انتہائی زبردست انتہائی پرکشش یہاں پلیس یہاں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود, اس ساری معاملات کے باوجود جو یہاں اس ایریے کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری ایجوکیشن ریشو سے لے کر ہیلتھ کی فیسلٹی سے لے کر آپ جس سیکٹر کو دیکھیں, یہاں اگر اس ایریے میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی طرف گئے ہیں, تو آپ دیکھیں 75 سالوں میں سارے اس ڈیوریشن میں آپ دیکھیں یہاں ان کے نمبرنگ میں چیک کریں کہ یہاں اقتدار میں رہا کون ہے. آپ ملک کی کون سی ایسی سیٹ ہے, چیف منسٹر سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر سینئر منسٹر سے لے کر وزیر داخلہ سے لے کر وزیر خارجہ سے لے کر, یعنی کون سی پوسٹ ہے, کون سی منسٹری ہے جو آپ کے پاس نہیں رہی, اور منسٹریاں سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے اس حلقے کے لیے ڈیلیور کیا کیا ہے کہ جس میں یہ کوہستان سے بھی زیادہ پسماندہ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. پھر بھی آئیں گے فیصل اوان صاحب سے. ناظرین, یہ اسی طرح بہت تفصیل انہوں نے بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار بھائی صاحب, پی کے 47 پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہزارہ ڈویژن کے ہیں اور امیدوار ہیں پی کے 47 میں پیپلز پارٹی کے. ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم افتخار بھائی صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, ٹھیک ہوں جی. اچھا, آپ نے سنی فیصل اوان صاحب نے بڑی تفصیلی باتیں کی, وہ تو ہمیں پتہ چل گئی. جی بالکل جی. تو آپ پیپلز پارٹی سے یہاں پر امیدوار ہیں پی کے 47 میں, تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا منشور کیا ہے اور وہ کیا آپ کا لائحہ عمل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اس سے پہلے ممبران یہاں پر رہے صوبائی اسمبلی کے, جی تو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوئے, تو جب آپ الیکشن جیتیں گے تو کرنا چاہتے ہیں, تو کیا میسج ہے آپ کا؟ جی مار صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا K2 ٹی وی کا اور خیبر ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ عوامی جگہ پہ یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہمیں. تو جیسا کہ فیصل بھائی بھی بات کر رہے تھے, اس حلقے میں شروع سے جیسے پاکستان بنے ہوئے آپ کو پتہ ہے 75-76 سال ہو گئے ہیں راؤنڈ ایبل, تو یہاں پہ جگیردارانہ جو ہے تسلط, صنعت کارانہ اور خان خوانینوں کا راج ہے, اور ان لوگوں نے آج تک کو یہی لوگ اقتدار میں رہے ہیں. مگر حلقے کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ اس کی اگر میں موازنہ کروں موجودوڑوں سے, تو وہاں تو پھر بھی ان کے کوئی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں. یہ حلقہ تو بہت پسماندہ رہا ہے جی, اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلسل 15 سال تک ایم پی اے رہنے والے, جو 15 سال مسلسل ایم پی اے رہے ہیں, جاگیردار ہیں, انہوں نے اس حلقے کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں کیا, اس کو پسماندہ ہی کیا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں مار بھائی کہ 1988 سے 1990 تک کوئی یہاں پہ ایک سٹنگ ایم پی اے رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے, سید بیدار حسین شاہ صاحب.
تو انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ آپ حلقے میں آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپل پارٹی کس طرح عوام کا خیال کرتی ہے، عوام کے حقوق کا خیال کرتی ہے. انہوں نے اسکول دیے، یہاں پہ روڈ دی، اس وقت کے جو کچے روڈ بنے ہیں. عوام میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا افتخار عباسی صاحب، عوام تو پھر کام پھر کیوں پیپلز پارٹی آگے کیوں ڈیلیور نہیں کر سکی؟ اس وقت ڈیلیور نہیں کر سکی کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کوئی معقول ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ جی پاکستان پیپل پارٹی کا. اور یہاں پہ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ٹوٹل جگیردارانہ سسٹم تھا، تو جو جگیردار ہیں وہ جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں، یہاں پہ تو 2003 کے الیکشن پہ جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں وہ بھی تو جماعت اسلامی میں گئے ہیں، انہوں نے اس وقت بھی کوئی کام نہیں کیا. جماعت اسلامی کے وہ منسٹر رہے ہیں، کھیل و ثقافت کے وزیر رہے ہیں، مگر کام بالکل یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوا. تو یہاں پہ جیسے آپ نے مار بھائی کہا کہ 2018 میں تو ہوئی ہے نا جی 2018 میں بتاتا ہوں جی، میں اس طرف بھی جاتا ہوں. جیسے آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہوا ہے بہت سارا. یہاں پہ مسائل کی بڑی بھرمار ہے جی، بہت بھرمار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بجلی کے ایشوز ہیں، یہاں پہ روڈ کے ایشوز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں عام فیملی سے میرا تعلق ہے، کوئی اتنا میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی اتنا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے اس علاقے کی عام حیثیت سے بہت بڑی خدمت کی ہے جی. یہاں پہ میں نے تقریباً بجلی کے مد میں کوئی 8-9 کروڑ روپے کے کام کرائے پورے حلقے میں. میں نے اتنے ٹرانسفارمر لگائے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ 15 سال مسلسل ایم پی اے رہا ہے، مسلسل میرے ساتھ اگر وہ سٹیج پہ کھڑا ہو جائے تو جتنے بجلی کے کام میں نے کیے ہیں اس نے 15 سالوں میں نہیں کیے ہوں گے. پھر یہ کیوں بار بار وہی لوگ وہ چہرے کیوں آتے ہیں؟ پھر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں پھر تو یہ عوام ووٹ تو عوام دیتی ہے نا. جی بالکل عوام دیتی ہے. ٹائم کی کمی ہے، آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ میں تھوڑا سا میری اور بھی آپ بات سن لیں. آپ دیکھیں جی اس علاقے میں یہ اسلام آباد کے قریب ہوتے ہوئے بھی اتنا پسماندہ تھا، یہاں نیٹ ورک کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. مگر مجھ جیسے ایک عام آدمی نے آ کے یہاں پہ کوئی 12-14 ٹاور لگائے، اوپر لگا کے دیے اور یہاں پہ سروس کا مسئلہ حل کیا، ٹیلی نار کے ٹاور لگے ہیں یہاں پہ، یہ خصوصاً میرے ایفرٹس تھے. تو اب جو بات آپ کہہ رہے تھے، جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں تعلیمی پسماندگی ہے جی. یہاں پہ جو وزیر تعلیم بھی رہے ہیں اس حلقے سے سینئر صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، اس حلقے سے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، انہوں نے اس علاقے کو پروموٹ نہیں ہونے دیے جی. جیسے میرے ایک دوست پہلے آپ کو انٹرویو دے کے چلے گئے ہیں کہ جی اسکول بن گئے ہیں، یہ بن گیا وہ بن گیا. یہ علی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان اسکولوں میں ابھی سٹاف نہیں ہے. سٹاف نام کی کوئی سکول تو ہیں مگر سٹاف بالکل نہیں ہے. پورے ہزارے میں یہی حال ہے، پورے ہزارے میں ہے مگر یہاں بات کرتے ہیں وہاں پر ایم او نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہی دوسری بات میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پورے ہزارہ میں یہ حال ہے؟ پورے ہزارہ میں یہ کیا، چاہے تعلیم کی بات کرتے ہیں، چاہے ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو بلڈنگیں تو بن گئی ہیں لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹھیکیداری سسٹم ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں تو سٹاف میں تو نہیں ملتے ان کو. میرا خیال ہے اس میں جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے پورے ہزارے کی اگر میں بات کروں تو پورے ہزارے میں جتنے بھی جو لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں یہ سارے بڑے جگیردار، خان خوانین، سردار، یہ لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں. کوہستان تک یہی حال ہے. اور یہ لوگ جو بندہ سونے کی چمچ لے کے پیدا ہو، اس کو ایک عام غریب بندے کے حالات معاملات کا کیا پتہ ہے؟ اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. کہ افتخار بھائی صاحب میں بات وہیں آ جاتی ہے، بتائیں اس عوام کو پھر شعور دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہے ہیں ہماری K2 دیکھیں جی آپ ٹی وی، ہمارا خیبر ٹی وی، ہمارا خیبر نیٹ ورک جی، آپ کے جتنے چینل ہیں جی وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے جی، صرف مقصد ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں ہر علاقے کی ہر دہلیز پہ جا کے اس علاقے کی کارکردگی جو پچھلے حکومتوں میں رہی، جی ظاہری بات ہے وہ تو میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا، ہم عوام کو بٹھا کے ایک بیٹھک بٹھا کے ہم وہ چیز آگے دکھا رہے ہیں. تو شارٹلی پھر بتائیں آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ آپ کو منتخب کر دے یا ایسے بندے منتخب؟ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں محرومیاں ہیں تو انہوں نے اگر کام کیے تو وہی جیتیں گے، یہ نہیں کہ پورے اوورآل یہی حساب ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ دیکھیں جی میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ایک عوامی جمہوری پارٹی ہے، یہ مزدوروں کے حقوق کا خیال کرنے والی پارٹی ہے. اور میں اس کے پلیٹ فارم سے یہ عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی نمائندہ منتخب کریں وہ عوام کے اندر سے ہو. ویسے ایک بات کہوں میں آپ کو لاسٹ میں،
افتخار بھائی صاحب پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان، جی تو اس معاشی جو حالات جا رہے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کیا وہ کیسے کر پائے گی؟ دیکھیں جی یہ تو ایفرٹس ہوتے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب نعرہ ہمارے چینج تھوڑا سا ہو سکتا جی ہے، جی جی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ہماری پارٹی پوری اس پہ فوکس کی ہوئی ہے۔ جی افتخار بھائی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی تفصیل بات کی انہوں نے، تو مزید بھی آگے جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ظفر اقبال صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ امیدوار ہیں، PK47 تحصیل خانپور سے ہیں وہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ظفر السلام۔ اقبال صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا باتیں شکر آپ ہے نے جی۔ سنی ہر پارٹی کی، جی بالکل سنیے جی۔ تو مزید وہی باتیں یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا منشور ہے آپ کا، اور آپ بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جی، لیکن اس میں ہم ساری غلطیاں سابقہ امیدواروں پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہی لوگ ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دیکھ لیں، میرا مقصد جو ہے نا وہ کسی پہ تنقید نہیں ہے، ہماری پارٹی کسی پہ تنقید نہیں کرتی۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے، ایک پارٹی آتی ہے گورنمنٹ کرتی ہے، اپوزیشن والے کہتے ہیں یہ کھا گئے ہیں، جب وہ اپوزیشن والے آ جاتے ہیں اقتدار میں وہ کہتے ہیں وہ پہلے والے کھا گئے تھے ہم نہیں، تو یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے۔ تو ہمیں اصل میں ان پارٹیوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے عوام کو۔ ظفر اقبال صاحب یہاں پر میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غلط عوام کی جو غلطی ہے، یہ عوام کی اس میں یہ ہے ہم ان کو تو کہ کہتے ہیں، ہماری آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہم عوام کی یہ غلطی ہے اس میں کہ دیکھیں ہم ووٹ جب دے رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں سوچتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو غلطی یہ ہے کہ ہماری ووٹ دینے کا جو ہے کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے کہ وہ جی فلاں صاحب نے ہماری نالی بنائی ہے، گلی بنائی ہے، فلاں کی ہے فلاں، جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ انہوں نے اگر نالی گلی سڑک یا جو بھی بنائی ہے کیا انہوں نے اپنے جیب سے پیسے لگائے ہیں؟ جب ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جیتے ہیں، MNA MPA منسٹر بنے ہیں، تو اس ہماری ووٹ کے بدلے میں یہ دیکھیں کہ ان کو کیا کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے؟ منسٹری ملی ہے، ان کی سہولتیں دیکھیں، ٹھیک ہے، گاڑی ملی ہے، گارڈ ملے ہیں، تنخواہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہمارے ٹیکسوں سے ہی اگر وہ نالی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ عوام کا ان کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے، یہی چہرے بدل بدل کے آتے ہیں، پارٹیاں بدل بدل کے آتے ہیں، اور پھر بات وہی ہوتی ہے، ہم ایک سیکنڈ بیلٹ پیپر پہ سٹیمپ لگاتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی اگر سوچ لیں تو میرے خیال میں 5 سال پھر ہمیں یہ اتنی مشکلات یا اتنے معاملات نہ بھگتنا پڑیں۔ ابھی جو حالات ہیں، مجھ سے پہلے ان بھائیوں نے بھی کہا ہے، بات وہی ہے لیکن اس میں غلطیاں کچھ ہماری طرف سے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام ایسے نمائندے کو چنیں کہ جس کو اگر آپ ملنا چاہیں تو 5 وقت مسجد میں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی مل سکیں، آپ کو یہ نہیں کہ کسی کونسلر کا سہارا لینا پڑے، کسی یوتھ کونسلر کا، کسی کا بھی، یا اس کے MPA کے نمائندے کا، اور پھر وہ کہے جی گاڑی بک کروائیں تو آپ کو نا وہ صاحب ایبٹ آباد ہیں، اسلام آباد ہیں، جہاں بھی ہیں تو وہاں جانا پڑے۔ میں کہتا ہوں ایسے بندے کو جس کے عوام ووٹ دیں اور کل جا کے پوچھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بھائی ہم نے ووٹ دیا تھا، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ مطلب ظفر اقبال صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ MPA صاحب سے ملنے کے سے پہلے 2-4 MPA اور بھی ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں نا ہر یہ آپ علاقے کو بھی RUC کا پتہ اپنا ہے، ہوتا ہے MPA، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ ہم سب کو یہ پتہ چیز ہے، ختم ہونی چاہیے، کچھ ڈائریکٹ چیزیں رابطہ ہو۔ ڈائریکٹ رابطہ ہو، اور ہمارا جو پارٹی کا منشور ہے وہ خدمت ہے۔ ہم الحمدللہ سیاست میں اس بنیاد پہ آئے ہیں کہ خدمت، انصاف اور علاقے کی ترقی، بالکل ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم خانپور میں سٹی میں اس طرح ہمارا جو سیٹ اپ ہے، پنڈ گجرا ہو گیا، کھوئی ناڑا ہو گیا، ادھر ادھر، یہ فیصل بھائی بھی جانتے ہیں، تو ہم الحمدللہ لوگ عید، بڑی عید قربانی کی گھروں میں کرتے ہیں، تو میں اور میری ٹیم ہم اپنے دوستوں سے گوشت جمع کر کے، تو جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی ہوئی، سروے ہوتا ہے، لسٹیں بندی ہے، تو ان کو گھروں میں دے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اب بھی خانپور میں 25
ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کا منتھلی ٹھیک ہے ہماری جماعت وہ کر رہی ہے. اقبال صاحب پاکستان یہ آپ نے ایک بات کی, میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, عوام بھی سمجھنا چاہ رہی ہوگی. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہاں پر جس حلقے میں بھی جائیں, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایک ایم پی اے کے پاس جانے کا یہ منشور ہوتا ہے یا یہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ بندہ آئے گا وہ کہے گا تو کام ہوگا, ڈائریکٹ نہیں وہ نہیں کرتے. جی بالکل ایسے ہی. یہ پورے مطلب یہ جو بھی سیاسی ہم جس حلقے میں یہ باتیں مجھے کامن یہی بھی ملتی ہیں. تو یہ سیاست میں اس کا مطلب کیا رول ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس میں یہی ہے کہ ہم عوام ٹھیک ہے, اور عوام بھی خوشی خوشی جاتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں عوام کو سوچنا محسوس نہیں کرتے بالکل کہ یہ بندہ میرے ووٹ سے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر بھی مجبوراً اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وے یہی ہے, کہ راستہ یہی ہے, میں نے ڈائریکٹلی نہیں جانا, میں نے ادھر سے جانا ہے. تو یہ کیا, تو اس میں یہی ہے کہ ہم دیکھیں نا سارا ملبہ پھر سیاستدانوں پہ نہیں ڈال سکتے, اس میں ہم عوام بھی قصوروار ہیں. وہ خود کو بدلیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح میں آپ کو کرپشن کی بات کروں, ہم تو کہتے ہیں فلاں کرپشن ہو رہی ہے فلاں, ہم عوام اپنا بھی احتساب کریں. اگر ہم عوام, میں کہہ رہا ہوں جس طرح میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا, آپ کے کہنے کا مقصد یہ جب تک ہم اگر عوام خود ٹھیک ہو جائے نا تو سارا نظام بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی اصل میں اس طرح ہے کہ اب سوچتے ہیں بورڈ لگا ہوتا ہے جی یہ گلی ہے اتنی لاگت آئی ہے, ایک مائنڈ میں ایک بات آتی ہے کہ 10 لاکھ ایک گلی پہ, تو خود بندہ سوچتا ہے یار یہ تو 2-3 لاکھ میں ہو جاتا کام, تو باقی ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نا جب تک ہم نیچے سے خود عوام صحیح نہیں ہوگی, خود عوام ٹھیک ہے ہوتا یہی ہے. تو یہ جس طرح بھی آپ نے بات کی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جتنی کرپشن ہی ہوئی نا, اتنا بے دریغ استعمال خزانے کا ہو رہا ہے, تو پھر جو حالات آج بنے ہوئے ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا 10 لاکھ کا بورڈ لگا ہوتا ہے, اگر وہ صحیح طرح وہ کام کرے تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 لاکھ کبھی نہیں ہوگا. بالکل یہ چیز یہی ہے. اور اس میں نا اور اس کے بعد 2 لاکھ اس میں بھی پھر مٹیریل ہوتا ہے نا, یہی چیز ہے, اس میں بھی پھر آپ دیکھیں تو اب اس میں یہ اندازہ لگائیں نا کہ جو عوام ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے, اور جو ہمارے گورنمنٹ کرنے والے ہیں چاہے وہ کسی لیول پہ بھی ہیں ان کے معاملات دیکھ لیں. تو خانپور میں ہمارے چیئرمین عابد صاحب ہیں, ماشاءاللہ یہ ان کے کام دیکھے ہیں بہت اچھے ہیں, بلکہ غریب لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح افتخار عباسی, میرا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل جل کے علاقے کی خدمت کی جائے. ظفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ, ٹائم کی کمی ہے. جس طرح ناظرین انہوں نے کہا بالکل سب کا جو ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے. جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کام کرتا ہے وہ جیب سے پیسے نہیں لگا رہا, یا ایک صوبائی ممبر منتخب ہوتا ہے وہ عوام کی ووٹ سے ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے نا ڈائریکٹلی عوام کی بات سننی چاہیے اور وہ مسائل اس کو حل کرنے چاہیے جس کی بنا پر انہوں نے ووٹ لی. ناظرین اس طرح ہم آگے جاتے ہیں. جی ناظرین اب بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی تحصیل خانپور کے صدر محمد ارشاد صاحب, جو کہ سابقہ چیئرمین یو سی اور سابقہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل یو سی نجف پور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت ہے جی. سب سے پہلے تو میں پورا تھوڑا سا یہ ایک ڈیٹا آپ کو دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم یہاں کے باسی ہیں, رہنے والے ہیں, تو ہم خود جس گاؤں سے رہتے ہیں وہاں سے تقریباً 18 کلومیٹر چل کے آنا اور چل کے پھر واپس جانا سکول پڑھتے رہے. اب تقریباً یہ جتنا پیریڈ گزرا وہ اس طرح گزرا کہ شاید ہم اس خطے میں نہیں ہیں یا اس علاقے میں نہیں ہیں, تو الحمدللہ 2018 کے بعد ہم یہ محسوس کر رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, ارشد ایوب خان ادھر کے ممبر بنے ہیں, تو اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی اس لسٹ میں آئے ہیں کہ جہاں ہم بھی کم از کم یہ کہلوا سکیں کہ ہم بھی ایک پاکستان کے شہری ہیں. نمبر 2, الحمدللہ ان کے 4 سال گزارنے کے بعد ہم اگر اسلام آباد کے ساتھ کمپیریزن کریں تو 190 یہ 19 اور 20 کا فرق رہ گیا. الحمدللہ اب ہم اسلام آباد کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اب جو رہا کاموں کی تو بہت بڑی لمبی تفصیل ہے, شاید وہ اتنی میں وضاحت بھی نہ کر سکوں, اتنا ٹائم بھی نہ ہو سکے, لیکن میرے خیال میں کوئی گاؤں ایسا نہیں رہا جس میں سکول نہ بنے ہوں, جس میں گلیاں نہ بنی ہوں, جس میں
सड़कें ना बनी हों, और कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी से या इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पी के 47 में जो कि 41 था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर 90% उस पर अबूर है। सबका दौर की चूँकि मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बहरकैफ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले जितना भी हम अपने आप को इलाका कदीम में समझते थे, और जब वो कदीम इलाका गुज़रा, हम चूँकि यहाँ के जितने भी राशि हैं, हम मज़ारों की हैसियत रखते थे। और जब मज़ारों के आप समझते हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में फिरे डोरे लोग हैं, तो मज़ारों की क्या हैसियत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ का अगर इख्तिताम हुआ है तो ये 2018 से ख़त्म हुआ है। मतलब आप ये समझते हैं इरशाद साहब कि 4 सालों में वो काम हो जो पिछले 25-30 सालों में नहीं हो सका? उसमें थोड़ी सी मैं तौसीह करूँगा। यही कहना चाह रहे हैं? जी जी, थोड़ी सी तौसीह कर रहा हूँ। जी जी। कि जो काम जिसके लिए कोई मेंबरशिप बनाई जाती है, मेंबर बनाया जाता है, कोई वज़ीर बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल में उसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं रही। अब जो दूसरे लोग हमारे साथ, बाकी का तो मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन कम अज़ कम जो राजगान बरादरी से राजा फैसल साहब आ रहे हैं, वो हमारे 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह इधर सिटिंग MPA रहे हैं। तो 3 लाख 2 लाख 3 लाख से ऊपर हम नहीं गए। आज हम हर गांव में करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से हमारी जो उधर पैसा लगा है लोगों की तरक्याती कामों में, वो अरबों के हिसाब से है। तो जिस तरह भी आपने बात की कि पहले लाखों में नहीं हुआ, अब करोड़ों में पैसे लगे हैं इस दफ़ा जिन 4 सालों में, क्या ऐसी वजह थी कि इससे पहले क्या बड़े बड़े नाम गुजरे इस खानपुर तहसील में, अच्छी मतलब वजारतों पे रहे, तो क्यों ये महरूमियाँ वो पैसा क्यों उनको फंड नहीं मिला? फंड सर इस तरह होता है, ये काम करने का हर आदमी का अपना अंदाज होता है। फंड तो मेरे ख्याल में मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन हर बंदा जो काम करने वाला आदमी होता है, वो पैसा कहाँ से निकालते जिसके अपने एफर्ट्स होते हैं, उसकी अपनी एबिलिटी होती है। और जो हमारा मेंबर इस दफ़ा चूँकि ये आउटसाइडर थे, इधर अभी सेटल हुए हमारे यहाँ, तो मेरे ख्याल में जिस तरह पैसे ये निकाल सकते हैं यूसुफ अयूब और अरशद अयूब, मेरे ख्याल में शायद कोई दूसरा मेंबर आइंदा भी नहीं निकाल सकेगा, ख्वाह कितने करोड़ों के अरबों के फंड आए तब भी। तो ऐसे कौन से, आपने जिस तरह करोड़ों के हुए, तो कौन से ऐसे इस तहसील खानपुर बहुत महरूमियों का शिकार था? देखा जाए यहाँ पर साइड एरियाज़ जितने भी थे, मैं इन इलाकों में अक्सर जाता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं सेहत की देखता, BHU लेवल तक जो है ना हॉस्पिटल, वहाँ पे काम फंक्शनल नहीं होते थे। इस तरह अगर मैं तालीम की बात करूँ, स्कूलों में टीचर्स नहीं होते थे, रोड्स की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तबाह बर्बाद था। तो आप क्या समझते हैं वो 4 सालों में हो गए, या अब मज़ीद जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कौन से ऐसे काम है, या जो इससे पहले आपने मेगा प्रोजेक्ट भी कोई किया, ये भी बता दें, और क्या आगे आपका लाएमल है वो बताएं। जी, मैंने पहले गुजारिश की कि शायद वो लंबी तफसील है, लेकिन थोड़ा बहुत व्यू आपको देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे इस तरह है कि ये हमारा खानपुर रोड है, इससे हमारी जो ब्रांचें निकली हैं लोरा से जबरी, वो बिल्कुल ऑलरेडी कंक्रीट हो चुका है। अभी जब रोड जो है ऑलरेडी संजाला, जब, छजियाँ, ये सारा कंक्रीट हो चुका है, पुख्तगी हो चुकी है, इसकी ब्लैक टॉप है। और ये अभी रिसेंटली जो तरनावा से कोला बाला 35 किलोमीटर, ये भी ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन में है। नहीं सर, नहीं हुई थी एक दफ़ा राउंड अबाउट, मेरे ख्याल में कोई 25 साल पहले वो थोड़ा बहुत हुआ था। उस वक्त तो गालबन फजल हक साहब आए थे, उस वक्त थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अगर कोई काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ये अरशद अयूब और यूसुफ अयूब ने किया। टाइम की कमी है, इरशाद साहब शॉर्टली एक मैसेज दें कि ये बताएं कि आगे जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, अगर आप आए तो इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, या ये ना हो कि पहली बार तो आप आए, काम किए, उसके बाद आप ना करें? यहाँ तो यही होता है, शुरू में जो भी सियासतदान आता है तो बड़ी अच्छी एंट्री मारता है। देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। कुछ लोग होते हैं हादसाती और कुछ लोग होते हैं पेशावर। ये जो हमारे लीडर है ना, ये पेशेवर वर्कर हैं, मतलब उम्मीद रखें कि हादसाती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, मोहम्मद इरशाद साहब ने बड़ी तफसील में बात की। नाज़रीन, बात इन्हीं की है कि देखें, अवाम उसी को आजकल वो इतना शऊर हो गया है वोटर्स में भी कि वो उसी को वोट देता है, वो जो समझते हैं कि जो काम कर सकते हैं। इस तरह
ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں، کہیں نہ جائے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ہماری سیاسی بیٹھک حلقہ PK47 تحصیل خانپور میں ہم موجود ہیں، تو بات ہوئی صوبائی ممبران سے یہاں پر، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت غزن اقبال خان جو کہ امیر جماعت اسلامی ہیں ضلع ہری پور، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ میسر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر اگر ہم ڈسٹرکٹ ہری پور کی ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ پچھلے 70-75 سالوں سے 2 خاندانوں کی یہاں پہ حکومت رہی ہے، اور یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ دونوں اس ملک پہ حکمران پاکستان بننے سے پہلے سکھوں اور انگریزوں کے دور میں بھی یہی لوگ تھے، اس کے بعد مارشل آرٹ آیا 58 کا، اس کے بعد سے بھی یہی حکمران ہے، کبھی یہ صوبے میں ہوتے ہیں، کبھی یہ مرکز میں ہوتے ہیں، اور اس علاقے کے تمام مسائل کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ پارٹیاں بدل کے، چہرے بدل کے، نعرے بدل کے، پرے اور جنبے بدل کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ریانہ یونین کونسل کا سرل گاؤں ہے، وہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا، آج کل جی 2023 میں وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن نے واٹر بورڈ لگا کے دیا، 2.5 گھنٹے ان کا پیدل چلنے کا راستہ تھا، مریضوں کو چارپائیوں پہ باندھ کے لاتے تھے، ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، وہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کو بنا کے دے رہی ہے۔ ادھر آپ خانپور میں دیکھیں، راجدھانی میں ابھی 2023 میں ہم نے روٹری بور کر کے انہیں پانی لگا کے دیا ہے، نجف پور میں ہم نے پانی ان کو دیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے، حلی کے ادھر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے ادھر واٹر بور کیا ہے، اس کا افتتاح کیا ہے، وہاں پہ ہم نے پانی دیا ہے۔ یہاں پہ بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، پانی نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ جو ہے نا بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ یہاں کے لوگ صرف اور صرف ان کے خانوں کے، راجوں کے یہ غلام رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی نہ کوئی غلام رکھا ہوا ہے، اور جو غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور یہاں کے لوگ ان کو یہ لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے، انسانوں سے بھی نیچے کی زندگی۔ میں خود گیا ہوں جی، لوگ بارش کا پانی سٹور کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں 2023 یہ جو بہت ترقی یافتہ ہے، جس حلقے کی بات کر رہے ہیں، جہاں کا کہتے ہیں جی سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، حلی کے لوگ میرے پاس آئے، ہائی اسکول ہے، 350 زیادہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہاں پہ سائنس ٹیچر کوئی نہیں ہے، اور میٹرک کا وہ اسکول ہے۔ ہر جگہ پہ یہ حال ہے، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے یہ صرف لوگوں کو فوٹو سیشنز کے لیے اور اپنے کمیشن کھانے کے لیے انہوں نے علامتی طور پہ کچھ کام کیے ہیں، تو صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے، اور اس کا نتیجہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس صوبے پہ، ہمارے صوبے پہ 1000 ارب روپیہ قرض ہے، جس پہ 10 سال یہ پچھلے PTI نے حکومت کی ہے۔ ہمارے اس پورے ملک پہ 70,000 ارب روپے سے زیادہ قرض ہے، جس میں ساریاں پارٹیاں اور ان کی پارٹیوں کی طرف سے یہی خاندان ہمیشہ باری باری یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ ہو گیا ہے، گیس کتنی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کو آپ دیکھیں، پیٹرول اور آئل کی آپ قیمتیں دیکھیں، میڈیسنز کی آپ قیمتیں دیکھیں، کھانے پینے کے دیکھیں، آٹا جو بنیادی ضرورت ہے، یہ ہندوستان جسے غلے کا گودام کہتے تھے، اس پاکستان میں یہ حالت ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ٹرکوں کے پیچھے لائنوں میں بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں تک دی ہیں۔ سرائے سالہ کی ایک خاتون کی 2 ٹانگیں کٹ گئی ہیں ریل کے نیچے آ کے، کہ اسے آٹے کے ایک توڑے کے لیے۔ یہ ان لوگوں نے ہمارے حالات بنائے ہوئے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے، صرف علاج ایک ہے کہ ان لوگوں کی غلامی سے ہم لوگ نکلیں، اور غلامی سے نکلنے اور آزادی کبھی بھیک میں، کبھی خیرات میں، کبھی منتوں سے، کبھی ان لوگوں کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھنے سے آپ لوگوں کو کبھی نہیں ملے گی۔ قربانی دینی پڑے گی اس آزادی کے لیے، اور باہر نکلنا ہوگا، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی قیادت میں یہ لوگ حقیقی معنوں میں آزاد ہوں گے، یہاں پہ ہر ایک برابر ہوگا۔ جماعت اسلامی خاندانی نظام میں یقین نہیں رکھتی، جماعت اسلامی کسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہے، جماعت اسلامی کا امیر ایک عام مزدور کا بیٹا ہے۔
जमात इस्लामी ने एक आम मजदूर के बेटे को 2 दफ़ा सूबाई असम्बली का मेंबर बनाया, 2 दफ़ा सीनियर मिनिस्टर बनाया, 2 दफ़ा वो सूबे का वज़ीर ख़जाना था और सेनेट का मेंबर बनाया, कौमी असम्बली का मेंबर बनाया। जमात इस्लामी ही गरीब लोगों को उठा सकती है, ऊपर ला सकती है और उन्हें सही मानों में उनके हकूक़ दिलवा सकती है। मसले हाल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गज़न इकबाल साहब, फिर भी आएंगे आपके साथ। नाज़रीन, इस तरह जिस तरह के अभी आपने यहाँ पर जो सूबाई उम्मीदवारान हैं और यहाँ पर कौमी असम्बली के भी हमारे साथ जो हैं उम्मीदवार मौजूद थे, NA-18 के जो है उम्मीदवार गज़न इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तो इसी तरह प्रोग्राम में आगे यहाँ की आवाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम देखेंगे कि PK-47 में वो क्या मसाइल हैं जो कि वो समझते हैं कि वो आज तक हल ना हो सके, उनके पास भी जाते हैं। तो यहाँ की जो इलाकाई जो यहाँ पर हमारे साथ आवाम बैठी हुई है उनसे भी पूछते हैं कि और क्या मसाइल हैं, जैसा कि मेमरान ने तो बात की, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफूर अब्बासी, अपर खानपुर गांव हली। और हली वो पसमानदा इलाका है, वहाँ का जो हाई स्कूल है 320 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं, जिसके लिए DC साहब के पास वफ्द गया है, उसके बाद DO साहब के पास गया है। इसके बावजूद अभी तक कोई उस पर नहीं अमल दरामद हुआ है। उसके बाद एक और मसला, मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मसला होगा कि एक वाटर सप्लाई स्कीम है जो आज से 33 साल पहले शुरू हुई है और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई है। वो बच्चे दे रही है, कभी इधर चली जाती है और कभी इधर चली जाती है। बहुत शुक्रिया मेहर भाई, आपने सवाल उठाने का मौका दिया है। हमारे मुतवक्के उम्मीदवारान बैठे हुए हैं, इनके सामने भी यही सवाल ही समझ लें, ये हमारे जो मसाले हैं ये सवाल समझ लें। ठीक है जी। सबसे पहले यूनियन काउंसिल खानपुर से मेरा ताल्लुक़ है, तो यहाँ सबसे पहले इंसान को बेसिक जो है ना वो सेहत, पानी, ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ THQ D टाइप हॉस्पिटल मौजूद है, माइनर सर्जरी तक यूनिट यहाँ बिल्कुल नहीं है। शहर की हालत है, शहर की ये हालत है, तहसील के अंदर, तहसील के अंदर ये तकरीबन ये 3.5 लाख वोटर पे मुश्तमिल ये हल्का है। ठीक है जी। तो कम अज़ कम ये बिल्डिंग, हम क्या करें, इन बिल्डिंगों को देखते रहे, इस तरह इनको देख के हंसी करते रहे। ठीक है जी। हमें मुकम्मल स्पेशलिस्ट स्टाफ की ज़रूरत है। मेरा नाम काजी तंजीलुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो गलमा बिंडा से है और हमारा इलाका जो है वो महरूमियों का इस्तिआरा है। ये जिस तरह अभी मुझसे पहले भी जिक्र हुआ, बेशुमार महरूमियाँ हैं। मैं सिर्फ अपने जो मुतवक्का हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि हमारा जो मुल्क का आइन है वो कहता है कि कैंडिडेट की जो बुनियादी शर्त है वो ये होनी चाहिए कि वो अमीन हो और सादिक हो, वो जो अखलाक की आला बुलंदी पे हो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कैंडिडेट मुंतखब होके आए वो जो हम है ना रिश्वत सतानी और ये जो चीज़ें हैं करप्शन और इन चीज़ों का ख़ात्मा करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैंडिडेट मुंतखब होके आए वो, मैं सूद नहीं लेना चाहता, वो सूद से पाक जो है ना वो कानून साजी करे। मैं चाहता हूँ मेरा जो कैंडिडेट मुंतखब होके आए वो ऐसा बंदा हो कि जो हमें ग़ुलामी से निजात दिलाए, जो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी और इस तरह की बातें करे। मैं रोड की बुनियाद पे और नाली की बुनियाद पे वोट नहीं देना चाहता। इसलिए जिस पार्टी के मंशूर में सूद से पाक मईशत या जो है वो एक बेलाग एहतसाब का निज़ाम और ये चीज़ें हैं, तो मैं उसको इंशाअल्लाह वोट दूँ। मेरा बुनियादी जो सवाल है वो आम लोगों के लिए है। ये पाकिस्तान हमारा जो वसाइल से माला माल मुल्क है, इसको मिसालिस्तान बनाया हुआ है और ये अभी यहाँ जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर 80,000 अरब रुपया कर्जा है, यानी ये लगभग 2.5 लाख से 3 लाख अरब बंदा वो मकरूज़ है इस मुल्क का। और ये किसकी वजह से हुआ? ये उनकी वजह से हुआ जो रोटी कपड़ा मकान कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम पे, कोई या का नाब दो या का नस्ताइन के बुनियाद पे इन लोगों ने इतना कर्जा लेकर हमारे ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया। और जो मसाइल हैं
یہ ایسے نہیں جنم لیتے. یہ لوگ ان کی اولادیں, ان کی کاروبار, ان کی سب چیزیں باہر ہیں اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عام آدمی پر کیا گزرتی ہے. ابھی یہاں پر محرومیاں ہیں, گیس کی محرومی ہے, اس کے بل جو زیادہ آتے ہیں, بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں, بجلی آتی بھی نہیں ہے, بہت کم آتی ہے, اور کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارا عوام کا ٹیکس جو جمع ہو کر یہ جاتا ہے ان کے پاس. اب ایک موبائل کے اوپر آپ جو لوڈ کراتے ہیں اس کا بھی ہم اس کا ٹیکس دیتے ہیں. مقصد ہے کہ ہمارا ملک ایک ایٹمی پاور ملک ہے 8واں, اور انہوں نے ہمارے پورے ملک کو انہوں نے بیگر ملک بنایا ہوا ہے, اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں. یہ وہی لوگ جو 75 سال سے اس ملک پر قابض ہیں اور مختلف شکلوں سے مختلف پارٹیوں پہ آ کے ہمارے اوپر راج کرتے ہیں. اور پھر یہ ابھی وقت الیکشن کا آ رہا ہے اور یہ لوگ پھر وہی اپنے وہ اوزار تیز کر کے ہمارے اوپر آئیں گے اور گلی گلی ووٹ مانگیں گے کہ ہمیں ووٹ دو اور ہمیں آپ جو باقی کسر رہ گئی ہے وہ بھی آپ کو اتاریں گے. جی جناب السلام علیکم سر. میں چیئرمین وی سی خانپور رابع الزمان. عرصہ 2 سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے. چیئرمین وی سی خانپور ہوں اس وقت میں سر. تو ہمیں نہ ہی کوئی اختیارات ملے ہیں نہ ہی کوئی فنڈ ملے ہیں سر. ہمیں تو لوگ آئے روز ہمارے گھروں میں آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں یہ کام کرو وہ کام کرو, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے منتخب ہو کر جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ لوگ جب آ جاتے ہیں یہاں پہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب آپ دیکھیں خانپور اسپتال میں ایمبولینس نہیں ہے. پچھلے دنوں میں جوید مرتضیٰ باسی صاحب آئے تھے, انہوں نے اعلان کیا ہے اڈے پہ بیٹھ کر, ادھر یہاں پہ ایک جلسہ ہوا ہے, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایمبولینس کا 50 لاکھ روپیہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کیا, لیکن ابھی تک ایمبولینس نہیں آئی. 1 کروڑ روپیہ انہوں نے جولیاں گاؤں کے لیے پل کے نام پہ انہوں نے دیا, وہ بھی ابھی تک انہوں نے نہیں دیا سر. تو یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ جیت جائیں, چاہے وہ پیپل پارٹی میں چلے جائیں, پی ٹی آئی میں چلے جائیں, نون میں چلے جائیں, وہ جا سکتے ہیں. اور ہم جیسے بندے جیت جائیں, ہم کسی پارٹی میں نہیں جا سکتے. اور ہم جائیں تو ہمارا بیڑا غرق ہے. تو یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں جس طرح یہ کرنا چاہے. ہم ان کے پیچھے بھی وہ ٹرک کی بتی نہیں لال بتی لال لگی ہوتی ہے, یہ ہمیں اس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمیں یہ قومی ترانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں, آپ یہ خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. خانپور میں آپ جائیں, پارک بنے ہوئے ہیں, وہ صرف گمنام بے نام پارک ہیں. وہاں پہ کوئی جھولے وغیرہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بے نام پارک بنے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی ایمبولینس وغیرہ نہیں ہے. ریسکیو 112 والوں کے پاس ہم چلے جائیں, ہمیں ایمبولینس کی ضرورت پڑتی ہے. گاؤں سے آگے وہ ٹیکسلا میوزیم تک ہمیں چھوڑ کر نہیں آتے. پچھلے دنوں میں میرا ایک بھتیجا تھا, اس کو وہ پیدائش اس کی ہوئی ہے, اس کو ہم ادھر لے کر جا رہے تھے میوزیم تک, ہمیں وہ ایمبولینس نہیں ملی. ہم نے منتیں ان کی ہے, ہمیں ایمبولینس نہیں ملی. پھر ہم نے ٹیکسلا سے ایمبولینس منگوائی, ہم لے کر گئے ہیں. ہمارے پیچھے میں ایک سیاسی نہ ہوں, کوئی سیاست تعلق رکھتا ہوں, ایک غریب خاندان سے تعلق ہے میرا, بس آ گیا ہوں. اللہ پاک نے عزت دے دی ہے. میں ایک ریڑھی لگانے والا تھا, گاڑیوں کے ساتھ کنڈکٹری کرتا تھا, اللہ نے عزت دے دی ہے. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ترانے کی پیچھے اور خود خزانے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں. جی یہ نہیں ہونا چاہیے. زبردست بات کی, بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ سارے اپنے اپنے منشور لے کے آئے ہوئے ہیں, ہر جماعت کا منشور. میں نے کسی کتاب میں کوئی غلط چیز, گالی نکالنا, دوسرا تیسرا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر, یہ جب منشور کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی سلیکٹیو ہوتا ہے وہ. اس میں ماشاءاللہ اس کے سارے الفاظ ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور اگر اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے جی ہماری عوام کی. لیکن 76 ایئرز ہو چکے ہیں جی پاکستان کو بنے ہوئے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ایک تو اس اچھے منشوروں کے اوپر ہم متفق نہیں ہو سکے, اور اتنی پارٹیوں کی گنجائش کہاں پہ پھر بن گئی ہے ہمارے یہاں. صحیح نا جی, جب اتنے اچھے منشور ہیں تو میں تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں جی. بڑے نیک منشور ہیں آپ کے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی, صحیح نا. ہر جماعت کا جب ایک منشور اچھا ہے تو دوسری جماعت کو بننے میں میرے خیال میں ضرورت کوئی بھی نہیں رہتی نا. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے سر, جو اپنے 50 سالہ زندگی میں جو سیاسی دور بھی میں نے گزارے ہیں, اور ساتھ میں چونکہ صحافت سے بھی میرا تعلق ہے, تو الٹیمیٹلی میں نے بہت ساری چیزیں محسوس کی ہیں جی. اس میں مجھے جو سمجھ آئی ہے سر, ہمارے یہاں بیڈ گورننس چل رہی ہے ہر لیول پہ, نیچے سے لے کے اوپر تک چلے جائیں سر. یہ سارے کے سارے ہمیں بس وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام کو انہوں نے بالکل ایسے, یہ بالکل عابد بھائی نے بڑے جینون فکرہ بولا ہے جی, یہ میرے جذبات کی ترجمانی ہوئی ہے یقیناً جی. تو پاکستان میں کیا اور ہمارے یہاں بھی, آپ ضلع ہری پور کی بات کر لیں یا پی کے 47 کی بات کر لیں, تو یہاں بھی سر ہمارا تو روز کا معاملہ ہے نا جی.
ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں دیکھتے پاکستان کی ہیں. بات کر لیں. ایگزیکٹلی سر, ایک ہی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ یہ مثالی ایک ادارہ ہے, صحیح نا, یہ مثالی علاقہ ہے ہمارا, یہی پورے پاکستان کو کنورٹ کر دیں. مجھے اسلام آباد کا زیادہ نہیں پتا, لیکن اوور آل پورے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے جی, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ کوئی ادارہ سر, کوئی اینٹ اپنی پراپر جگہ پہ نہیں ہے جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پولیٹیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, وہ بھی ہماری ینگ لاٹ کو. اور میں اس سلسلے میں جو انیشیٹو K2 ٹی وی نے لیا اور خیبر ٹی وی نے, اور خاص کر مہر بھائی آپ کی پوری ٹیم, اس میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل ایجوکیشن کے اوپر اس طرح کے پروگرامز ہر سطح پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. باقی چینلز کو بھی یہ اب انیشیٹو لے لینا چاہیے. اور ایک پولیٹیکل ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ دیکھیں ہم نے مختلف ایکسپیرینسز کیے ہیں, بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں پاکستان میں, کبھی نیا پاکستان کبھی پرانا پاکستان. تو میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ خدا را پاکستان کو پاکستان رہنے دیں, وہ پاکستان کے جس کا خواب قائد اعظم نے, جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی تھی اور خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور ہمارے وہ اکابرین کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا, اس پاکستان کو وہ پاکستان رہنے دیں. اور وہ پاکستان جو کہ ہمارے آئین کے پریمبل میں موجود ہے کہ حاکمیت کس کے لیے ہے اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں حاکمیت ہوگی. اور یوتھ کو میں یہ چیز میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلام نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر ابھی تک غلام ہیں. صرف وہی ہم دھڑے جنبے کی سیاست میں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس کو ووٹ نہ دیا تو ہمارے مفادات پورے نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ جن کو ابھی تک روزگار نہیں مل رہا, وہ لوگ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ کسی بھی خان کے پیچھے, کسی بھی وڈیرے کے پیچھے بھاگنے سے اس کے لیے آپ لوگ اپنی ووٹیں مانگتے ہیں, اپنے گھروں کو توڑتے ہیں, اپنے رشتوں کو کمزور کرتے ہیں. تو آپ لوگ بجائے اس کے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے اتنی سخت کنورسیشن کرتے ہیں, وہ بات آپ کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں ان لوگوں کے سامنے جو آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں. مہر صاحب آپ کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ میڈیا جو ہے یہاں پر ابھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی کہ تب تک قومیں ترقی نہیں کرتی, مثبت تبدیلیاں نہیں آتی جب تک کہ میڈیا کوئی کردار ادا نہ کرے. کہ اگر اس قوم کو اویئرنیس نہیں ملی تو اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہمارا میڈیا نہیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ جیسے لوگوں کی کاوشیں ہیں لوکل سطح کے اوپر, یہ کوئی کردار ادا کر جائیں اور اس ملک کے اندر آپ بتا سکیں کسی کو کہ کون لوگ ہیں جو 62-63 کے اوپر پورا اترتے ہیں, کون لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر حقیقی اس انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں. آپ لوگ یہ بتائیں, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں ہر بیٹھک میں تو نٹ شیل نکال کر لوگوں کو بتائیں کہ جناب 76 سال سے ایک پارٹی آ رہی ہے, 2 سال 3 سال لگاتی ہے, پھر اس کے بچے آ جاتے ہیں, بیٹی آ جاتی ہے, بیٹا آ جاتا ہے, نواسے آ جاتے ہیں, اور پھر دوسری پارٹیاں ایک دوسری. اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا جی میوزیکل چیئر کا پروگرام چل رہا ہے اور کوئی ڈیلیوری ان کے پاس. یہ جو منشور جسے کہتے ہیں نا جی, جس کو بھی منشور کہتے ہیں, وہ منشور پیپرز کے اندر لکھا ہوا بڑا زبردست ہے, ان کے پاس لکھا نہیں ہے لکھنے والے, لیکن عملی طور پر آپ اگر ان کو دیکھیں تو وہ یہاں پر اس ملک کے اندر جس وقت صاحب اقتدار بنے تھے تو اس وقت شاید ایک کرائے کا سینما چلا رہے تھے, اور جب اقتدار سے اترے تو کھربوں روپے کی پراپرٹی انہوں نے برطانیہ, امریکہ, دبئی کے اندر. جی میں حاجی نزاکت یوسی مسلم آباد کا سابق تحصیل ممبر, ابھی اپنے ولیج ممبر. تو میں یہاں پہ پی ٹی آئی کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور خان برادران اس میں شامل رہے ہیں جی, ہمارے علاقے کی محرومیوں کو انہوں نے اس طرح ختم کیا ہے جی جس طرح ایک صرف پانی محل کو پانی سے وہ ختم کر دیتا ہے. تو الحمدللہ جی یہ انہوں نے بہت سارے ہمارے اگر 71 سال کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے, اگر ان 3-4 سالوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ آنے والے وقت کے بھی یہ 3-3.5 سال ہمارے اس جو میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں جی یہ اس پہ بھاری ہیں الحمدللہ. ہمارے
میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس حساب سے زیادہ اگر ہمارے کام رہ گئے ہیں تو اس کی نسبت تناسب کے حساب سے 2% کام رہ گئے ہیں جی۔ 98% الحمدللہ ہم مطمئن بھی ہیں، اور ہماری قیادت نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور وہ درخت لگائے ہیں جی جس سے ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا، یہ ہماری تعمیر و ترقی ہوگی، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کیے ہیں جی ہمارے۔ تو اس پہ میں خان برادران کا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو تھوڑی سی بات ہے، مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ الحمدللہ جو میگا پروجیکٹس، یہ یونیورسٹی کی شکل میں، یہ ڈگری کالج کی شکل میں، یہ اسپتال کی شکل میں، یہ روڈوں کی شکل میں، یہ TMA تحصیل خانپور کی شکل میں، یہ 1122 کی شکل میں، ہمارے جو میگا پروجیکٹس، یہ بڑے بڑے جو بگ روڈ بن رہے ہیں جی، یہ ہمارا تراوا ٹو کوالا روڈ بن رہا ہے، اس کے بعد یہ جو کوالا سے شاہ مقصود روڈ ہے، پھر یہ پرسواوا سے کوالا روڈ ہے، پھر اسی طرح یہ ہتار روڈ ہے۔ یہ الحمدللہ جی انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر انشاءاللہ ان کو دوبارہ موقع ملا تو میں یہ وساطت سے، اور یہ میں ایک تحصیل کا ممبر ہونے کی حیثیت سے، سابقہ تحصیل کا ممبر ہونے کی حیثیت سے، یہ حلفاً یہ اپنے بھائیوں K2 TV چینل والوں کو یہ بات میں کنفرم کر کے اور حلف پہ بتاتا ہوں جی کہ سب سے زیادہ پسماندہ یونین کونسل میری یونین کونسل تھی۔ آج الحمدللہ خان برادران کی بدولت آج میں 1000% مطمئن ہوں جی، میری یونین کونسل کے تقریباً سب سے بڑے کام جو ہے نا مکمل ہو چکے ہیں۔ تحصیل خانپور میں مکمل ہو چکے ہیں، ضلع کی بات کی جائے تو ضلع میں مکمل ہو چکے ہیں جی۔ ہم اس پہ خان برادران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جس طرح کہ ہم آج موجود تھے حلقہ PK 47 تحصیل خانپور میں۔ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، مختلف پارٹیز کے یہاں پر جو امیدواران ہیں، آگے الیکشن آنے والے 8 فروری کو، ان کی آپ نے باتیں سنیں، ان کے منشور سنیں، ان کی کارکردگی جو گزشتہ ممبران کی تھی وہ بھی انہوں نے بیان کی۔ اس طرح علاقائی لوگوں نے بھی یہاں کے جو مسائل پہ بات کی کہ آج تک یہاں پر مسائل حل نہ ہو سکے، چاہے ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، چاہے صحت کی بات کرتے ہیں، اس طرح انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ ابھی بھی محرومیاں ہیں۔ لیکن ایک بار پھر جس طرح کے الیکشن قریب ہیں تو امیدواران جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے اس حلقے کی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپنا منشور بھی بیان کیا کہ ہم جب دوبارہ بھی آئیں گے، یا کچھ ایسے ممبران جو نئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کی جو عوام ہے یا اس علاقے کی محرومیاں آج تک وہ ختم نہ ہو سکی جو اس سے پہلے یہاں پر امیدواران منتخب ہوتے رہے، تو ہم آ کے ان مسائل کو حل کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔